बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब जो हैं, या फवाद चौधरी साहब, उनका पहली दफ़ा कोई उन्होंने ढंग की बात की, बड़ी काम की बात की और बड़ी ठीक बात की। उन्होंने पाकिस्तान की अपोजिशन को बिल्कुल साइब मशवरा दिया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी बड़ी ठीक बात कही है, और मरीम साहबा के मतलब भी उनका जो कहना है वो भी दुरुस्त ही मालूम होता है। जो हालात वाक़यात हैं वो बताते तो यही हैं कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। वो क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जी कि अपोजिशन को सेनेट में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिस ऐवान में नून और पीपल्स पार्टी को नाम नहाद अक्सरियत हासिल थी। बल्कि वो कहते हैं कि इनको सिर्फ कागज़ों किताबों में अक्सरियत हासिल है, प्रैक्टिकली इनको अक्सरियत हासिल नहीं है। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट को ही अक्सरियत हासिल है। और कल वहाँ पर भी अपोजिशन को, मुत्तहिदा अपोजिशन को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। और वो कहते हैं कि जी कि ये पार्लियामेंट के अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, और जो है कि और हम जो है वो कहते हैं कि हमारा तो इनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। हमारा तो मुकाबला कह लें या कंपटीशन कह लें, वो जो भी है वो अपने वोटर के साथ है। क्योंकि हम तो एहतसाब के नारा लेके आए थे, एहतसाब कर रहे हैं, और हम उस दबाव में हैं, अपने वोटर के दबाव में हैं। ये अपोजिशन बेचारी क्या बेचती है हमारे सामने? हमने अगर कोई ठीक काम करना है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर हमने कोई ठीक काम करना है या हमसे अगर कोई काम ठीक हो गया तो जनाब वो हमारे वोटर के दबाव की वजह से होगा। ये अपोजिशन का कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर, वो ठीक कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को कि बेटा जी तुसी भाएं, तो हालांकि उनको ख्याल करना चाहिए इस तरह की बात करते हुए कि वो एक दौर तक बिलावल भुट्टो साहब के गीत गाया करते थे, उनकी शान में कसीदे पढ़ा करते थे। इमरान खान साहब को वो टके टके की बातें सुनाया करते थे। टके टके से मुझे वो कुछ और याद आ रहा है, चले हम वो वाली बात नहीं करते। तो फिर वो कहते हैं कि जी कि ये जो मुल्क है ना, ये बिलावल और ये बड़ा एक अजीम ममलिकत है, ये बिलावल और मरियम के सुपुर्द नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं कि जी कि ये जो मतलब अभी बड़े छोटे हैं, इनके कद काट छोटे हैं। बिलावल को चाहिए कि वो कराची से इलेक्शन लड़े मेयर का, और दोनों को नीचे से ऊपर आने की ट्राई करनी चाहिए। इस तरह की इन्होंने बातें कही हैं। और जो क्यों की हैं? क्योंकि बड़ी शिकस्त फाश हुई है। और कल तक अपोजिशन जो थी वो ये जो स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो बिल है, इसको वो कहते थे कि जी IMF के सुपुर्द करना है, और प्रैक्टिकली इसी तरह ही है। ये हमको, जो हम ले मैन हैं, हमें समझ आ रही है कि पाकिस्तान, और फिर ये बड़ी एक घिनौनी सी बात लगती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक़ में बेहतर मामला फरमाए। ये तजर्बा जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है, ये माजी में सल्तनत उस्मानिया के साथ किया गया था। कि सल्तनत उस्मानिया का जो मरकज़ी बैंक था, उनका सदर बैंक, उनका स्टेट बैंक कह लें, उनका कौमी ख़जाना कह लें, वो जो सारे का सारा था, वो उस वक़्त का जो साम्राज्य था, आपको पता है ना, ये तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से वाला काम शुरू हुआ है, जो इस वक्त नेटो की शक्ल में हमें मौजूद है। कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टों का जो कह लें कि जो है इत्तेहाद है, वो सारे का सारा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये वहाँ से शुरू हुआ था काम। तो दरमियान में फिर सल्तनत उस्मानिया आई। सल्तनत उस्मानिया मकरूज़ हो गई, पैसे नहीं थे, उनको रोक दिया गया स्टेट बैंक को। उनका जो स्टेट बैंक था कि आपने अपनी मर्ज़ी से सल्तनत उस्मानिया के किसी भी अकाउंट से ना पैसा निकालना, ना डालना है, मतलब ख़र्च कुछ नहीं करना है, हम बताएंगे जहाँ पर ख़र्च करना है। एक वो वक्त आया कि सल्तनत उस्मानिया के पास अपनी फ़ौज को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। तो फिर वो नतीजा क्या निकला कि जो पूरी की पूरी जो जिसको हम कहते हैं ना, वो इस्टेब्लिशमेंट, यानी इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? जो इंतज़ामिया होती है, यानी जो मुल्क को चलाने का नज़्म व नस्क जिसके हाथ में होता है, वो ज़ाहिर है कि उसके इफ्ज़ाना लेती है ना ये सारा काम करने के, यानी वो इख्तियार भी होता है, इक़्तिदार भी होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन वो फिर पैसे लेती है इस काम के लिए। जिस तरह हमारे यहाँ जितने भी सरकारी अफसरान हैं वो पैसे लेते हैं। तो लिहाजा जब वो पैसे नहीं मिले उनको, तो फिर वो डिसमेंटल हो गई, पूरी की पूरी स्टेट ख़त्म हो गई। वो जो खिलाफत उस्मानिया थी वो तहलील हो गई, और फिर उसके साथ जो हिस्से बखरे जो किए गए। अच्छा, वो क्या था उसके पीछे? वो ये था कि वो उस वक़्त मुसलमानों की एक कोर स्टेट थी,
اب یہ محض اتفاق آپ کہہ لیں کہ اس وقت مسلمانوں کی کور سٹیٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. کسی مسلمان ملک کے پاس نہ اتنی بڑی فوج ہے، نہ اس کے پاس کوئی جوہری اثاثے ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں. پاکستان کے پاس ہیں. پاکستان کی فوج ہمارے دشمنوں کو کھٹکتی ہے، ایک پروفیشنل آرمی، اور دنیا کی ایک بڑی پروفیشنل آرمی. ہمارے ان کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں اندرونی، ہمیں ان کے کسی کردار کے، سیاسی کردار کے اوپر شک بھی ہے، اور ہمیں اعتراض بھی ہے، ہمارا گلہ بھی ہے، اور ہم یہ کھل کر کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے یہ معاملات ہیں یہ ہمارے اندرونی معاملات ہیں. تو لہٰذا فوج جو ہے وہ پاکستان فوج، مطلب پاکستان کی سلامتی فوج کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی ہم لوگوں کو، مطلب جن کو سمجھ آنی چاہیے ان کو. اور یہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کو جو کو انسیڈنٹ جس کو اس کہتے ہیں، یا حسن اتفاق، میں اس کو حسن اتفاق تو نہیں کہوں گا، یہ ہماری بدقسمتی ہوگی. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال میں رحم فرمائے، کہیں ہسٹری اپنے آپ کو رپیٹ نہ کر رہی ہو، کیونکہ پاکستان کی یہ دو چیزیں، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ایٹمی اثاثے کھٹکتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں. اور یہ کوئی بڑی لمبی شمبی پلاننگ بھی چل رہی ہو سکتی، کیونکہ پائن وہ دیکھیں وہ کیا، میں اب کیا نام بتاؤں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سازشی مفروضے، پتہ نہیں یہ باتیں ہیں کہ نہیں ہیں، کہانیاں کڑ کے ہم سنا دیتے ہیں لوگوں کو. ماضی میں تو یہ کچھ ہو چکا ہوا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اب اس کے اوپر بھی، مطلب یہ ہمارے جو ہے نا جی وہ بڑے جو کہتے ہیں ماڈریٹ لوگ جو ہیں، وہ اس طرح کی بات سن کے جو ہے وہ عجیب طرح کی باتیں بناتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ دو چیزیں کھٹکتی ہیں، بھاتی نہیں ہیں کسی کو. اب اس میں ہماری کوتاہیاں کمزوریاں ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری ہی کوتاہیاں بھی ہیں اور کمزوریاں بھی ہیں، اور ہمارے اندر کے میر جعفر اور میر صادقوں کے بھی معاملات ہیں اس طرح کے. ہم آج تک جہاں تک پہنچے ہیں اسی وجہ سے پہنچے ہیں کہ ہمارے اندر سے ہی خرابی ہیں. تو مطلب گڑبڑ ہے، ایک شک جاتا ہے، اور یہ ایک وسوسہ ہے. تو اس کا اظہار بھی کئی دفعہ کیا ہے، یہ کہ جی IMF کو آپ نے پاکستان گروی رکھ دیا، اسٹیٹ بینک کو گروی رکھا جا رہا ہے. اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ پوری دنیا کو جواب دہ ہے، لیکن پاکستان کی گورنمنٹ کو اور پاکستان کو جواب دہ نہیں ہوگا. اس قانون کے بعد جو سینٹ سے منظور ہو گیا، قانون بن چکا ہے، اور پاکستان کی اپوزیشن جو ہے وہ بڑی تمطراق کے ساتھ کہتی تھی کہ ہم نے یہ کام نہیں ہونے دینا. مطلب اچھا، قومی اسمبلی میں تو حکومت کی ہے میجارٹی، نیچے سے پاس ہو گیا، اوپر سے جو معاملہ ہے سینٹ کا، سینٹ میں اگر پاس نہیں ہوتا تو وہ بل منظور نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جرم ہوا ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں، اور یہ قوم کے ساتھ جرم ہوا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ جرم ہوا ہے. میں کل بھی بیٹھک میں نے یہ بات ایک طرح سے کہی تھی کہ یہ کسی نہ کسی لیول کی غداری ہے ملک اور قوم کے ساتھ، جو سرزد ہو گئی ہے، کر دی گئی ہے. تو اور اس میں پاکستان کی اپوزیشن بھی برابر کی شریک ہے. اگر یہ سازش ہے تو اس میں بھی، اور اگر یہ غداری ہے تو اس میں بھی، کیونکہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ پہلے دن سے کہہ رہی تھی، جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہ وہ بتا رہی تھی کہ جناب کہ یہ تو ملک کو گروی رکھنے کے مترادف ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ پتہ نہیں کیا انہوں نے کہانیاں سنائیں. اور یہ بھی باتیں نجی محفلوں میں وہ سلطنت عثمانیہ والی بھی کرتے تھے، اور ڈرتے ہوئے پبلکلی یہ والی باتیں اس طرح سے نہیں، مختلف جو عوامی فورم ہوتے ہیں وہاں پر نہیں انہوں نے کی. لیکن کل انہوں نے وہ پوری فنکاری کی، اور حکومت کے ساتھ جا ملے. سادہ الفاظ میں اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ٹیکنیکلی، کہ جی کسی کو کرونا تھا، کسی کی طبیعت خراب تھی، اور کسی کے جناب وہ یہ تھا وہ تھا. اپوزیشن لیڈر جو تھے انہوں نے کسی فاتحہ میں جانا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ووٹ سے جو حکومت ہے وہ اپنا بل پاس کروا گئی. اور یہ اب آپ اس کے اوپر جو بھی کہانی بلڈ کرنا چاہیں کہ پاکستان کا جو بینک ہے وہ IMF کے نرغے میں چلا گیا، قبضے میں چلا گیا. اب نہ پاکستان کی گورنمنٹ نوٹ چھاپنے کا بڑا ایک سیدھا سا فارمولہ ہے کہ جتنی یہ برطانیہ میں یہ والے کام آج تک ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ملک کی پروڈکٹ ہے، جو آپ خود پیدا کر رہے ہیں چیز، اس کے عوض آپ نوٹ چھاپ کے تو وہ پیسے کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سرکل میں لے آنا یا روٹیشن میں لے آنا. اور پھر وہ جو ہوتا ہے نا جی کہ وہ خسارہ جو جس کو کرنٹ ڈیفیسٹ بھی کہتے ہیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یا روپے کی قدر میں اس طرح سے کمی نہیں ہوتی زیادہ نوٹ چھاپنے سے. تو لہٰذا پاکستان جو ہے وہ کم از کم اور کچھ نہیں تو گندم اور چینی کے عوض تو نوٹ چھاپ سکتا تھا نا یار.
لیکن اب یہ ہوگا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اگر ضرورت بھی ہوگی تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ دو کام کرے گا. دو کام کیا کرے گا کہ آپ اس کو کہیں گے کہ جی کہ یہ ہمارے پاس گندم ہے, اس کے عوض ہمیں نوٹ دے دو یا ہمیں قرضہ دے دو یا یہ تم خرید لو اس کے عوض, یعنی یہ ضمانت ہے تمہارے پاس, یہ زر ضمانت ہے, آپ سمجھیں اس چیز کو. تو لہٰذا یعنی کہ اگر تم مجھے اتنی قیمت کے نوٹ چھاپ کے دے دو گے تو کوئی قیامت نہیں آ چلی, یہ بیلنس ہو جائے گا. یہ ملک کے اندر ہی یہ چیزیں, ٹھوس چیز گندم کموڈٹی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم اور حکومت کے کہنے کے اوپر نوٹ نہیں چھاپے گا. ایک بات ہوگی, یعنی اس ضمانت کے باوجود بھی نہیں چھاپے گا. کس کے کہنے پہ نہیں چھاپے گا؟ IMF کے کہنے پہ نہیں چھاپے گا. اور کیونکہ اب دوسرا کام اس کا یہ ہونا ہے کہ IMF نے جو پاکستان کو قرض دیا ہے یا جو دینا ہے یا جو بھی ہمارے قرض ہیں واجب الادا, وہ کرے گا یہ کہ پاکستان کے جتنے بھی محاصل ہوں گے نا, ٹیکس اکٹھا ہوگا, جتنی بھی آمدن ہوگی, مصول, چنگیاں, انکم ٹیکس, ہر طرح کا ٹیکس جو ٹوٹل پاکستان کی آمدن ہوگی وہ پاکستان کے سرکاری خزانے میں جانی ہے نا, اسٹیٹ بینک میں جانی ہے. تو اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کیا کریں گے کہ جی کہ آپ کی آمدن ہوئی ہے 100 روپیہ اور آپ نے قرضے دینے ہیں 95 روپے, تو وہ 95 روپے قرضے پکڑے گا, وہ قسط پکڑے گا, وہ IMF کو دے دے گا. پیچھے رہ جائیں گے 5 روپے, اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوگا. تو اسٹیٹ بینک کا گورنر کہے گا کہ یار کہ مینوں نہیں پتا. ادروائز پہلے کیا ہوتا تھا کہ یار ہم نے 95 روپے دینے ہیں, کوئی گل نہیں, 50 روپے ان کو دے دیں, 50 روپے ہم رکھ لیتے ہیں, اگلی باری پھر دے دیں گے, یہ ہوتا تھا نا. تو اب پاکستان کے اوپر یہ قیامت نازل ہونی ہے اس بل کی وجہ سے. اور اس بل کو منظور کرانے میں پاکستان کی اپوزیشن نے مجرمانہ فعل ادا کیا ہے, یعنی کہ غداری کی ہے آپ کے اور میرے ووٹ کے ساتھ. یہ پاکستان کی اپوزیشن, وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ ANP ہو, وہ JUI ہو, مولانا اسد الرحمان جو ہیں وہ بھی نہیں تھے وہاں پر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے اور میرے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے. انہوں نے میرے اور آپ کے پاکستان کو رہن رکھ دیا ہے کن کے ہاں؟ عالمی ساہوکاروں کے ہاں. اور اب وہ جس طرح چاہیں گے, جتنی چاہیں گے ہمیں ملے گی اور جتنی وہ چاہیں گے ہمیں نہیں ملے گی. تو اس کام میں بڑے بڑے دعوے ایک سائڈ پہ رہ گئے اپوزیشن کے, اور یہ صرف کہہ لیں کہ پاکستان کی ریاست اور جو سسٹم ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ جو بھی پاکستان کے فیصلہ ساز ہیں یہ ان کے احکامات کے اوپر چلنے والی اپوزیشن ہے, اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا. بالکل فواد چوہی صاحب نے یہ والی بات درست کہی کہ جی کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ اور بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے باہر کچھ اور بات کرتے ہیں. تو یہ دھوکہ دہی ہے سادہ الفاظ میں. یہ آپ کو, مجھے, پاکستان کے عوام کو ان اپوزیشن نے کم از کم 50% آف دی نیشن, کیونکہ ظاہر ہے کہ سادہ اکثریت سے بنتی ہے نا جی گورنمنٹ, اسمبلی کی ٹوٹل جو تعداد ہوتی ہے اس سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر 51% جو پاکستانی ہیں ان کی نمائندگی اگر گورنمنٹ کر رہی ہے, میں ایک مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں, تو کم از کم 49% کی نمائندگی تو اپوزیشن کر رہی تھی. 49% پاکستانیوں کی, یعنی کہ آدھی پاکستانی قوم کی جو آبادی ہے اس کے ساتھ اس اپوزیشن نے دھوکہ کر دیا ہے. تو بلاول صاحب کو صحیح مشورہ دیا گیا ہے, مریم صاحبہ کو صحیح مشورہ دیا گیا ہے کہ جی کہ آپ تو برہون منت ہیں مولانا فضل الرحمان کے مدرسوں کے طالب علموں کے, آپ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ باتیں آ رہی ہیں مریم صاحبہ کو ذرا تھوڑا سا جناب ایکٹیو کرنے لگے ہیں کہ وہ ذرا ہارڈ سٹانس لیں, کیونکہ جو لانگ مارچ سے پہلے جو ہے وہ حکومت کے خلاف مومنٹم بنانا ہے. عمران خان جو ہے وہ نہ حریف ہے اس اپوزیشن کا اور نہ ہی وہ کوئی کردار ہے جو میجر کردار ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کو چلا رہی ہے, جو اس طرح کے بل پاس کروا رہی ہے, اور جن کے کہنے کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ باجماعت جا کے سر بسجود ہو جاتی ہے, سجدے میں گر جاتی ہے. جب بھی وہ ہوتا ہے نا مرحلہ, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں آتا آدھا مقام, پنجابی میں ہم یہ کہتے ہیں, اور فیصلہ کن مرحلہ اردو میں کہتے ہیں. فیصلہ کن مرحلہ کون سا تھا؟ جب آرمی ایکٹ میں ترمیم کرنی تھی, تب جا کے سب نے باجماعت جو ہے وہ
ان کے کہنے کے اوپر ووٹ دیا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جناب یہ سیاست میں ادھار کوئی نہیں ہوتا اور ہم جناب وصول کریں گے. اور خواجہ آصف صاحب کہا کرتے تھے کہ نواز شریف نے ہمیشہ ڈیویڈنڈس لیے ہیں، وصولیاں کی ہیں اپنی اس طرح کی جو ہیں وہ سیاستوں کی، اور یعنی کہ اپنی اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ نوازی کی، سروسز کی، جو بھی سروس دی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اس کے بدلے میں نواز شریف صاحب نے کچھ نہ کچھ لیا ہے، اب بھی لیں گے. یہ قوم کے سامنے آ کے وہ یہ والی بات کہتے تھے، اور غالباً اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں یہ باتیں کی تھی. دوسرا مرحلہ کون سا تھا؟ دوسرا مرحلہ تھا اعتماد کے ووٹ کا، کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے سینٹ کے حفیظ شیخ کو ہرا کے، اور پھر جب گورنمنٹ کو کہتے تو اقلیت میں چلی گئی ہے گورنمنٹ، تو عمران خان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لیا. تب بھی وہ ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا. اگر ان کو یہ اتنی وہ کٹ پتری حکومت لگتی تھی، اور عمران خان صاحب لگتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بیڑا غرق کرنے آئے ہیں، ان سے جان چھڑانا بہت ضروری ہے، تو تب بھی ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا، فیصلہ کن موڑ تھا. اپوزیشن کام نہ دکھا سکی، نہ دکھائے گی. دوسرا مرحلہ یہ والا تھا کہ آپ بلکہ وہ تھا جی وہ کیا کہتے ہیں بل منی بجٹ والا، اور جو میجر بجٹ والا ہوتا ہے وہاں پر بھی کوئی اپنا کردار پاکستان کی اپوزیشن نہیں دکھا سکی. اور یہ والا مرحلہ جس پر اس کو پاکستان کی سلامتی سے جوڑا جا رہا ہے، پاکستان کی سلامتی، میں الفاظ کہہ رہا ہوں سلامتی، اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، مطلب یہ پاکستان کی سلامتی کمپرومائز کر دی گئی ہے. تو اس کے اوپر بھی اپوزیشن فیصلہ کن مرحلہ تھا. اگر دکھاتی، ریڑھ کی ہڈی دکھاتی، پاکستان سے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، ثبوت دکھاتے، کچھ کر کے دکھاتے، لیکن نہیں دکھایا، تو پھر یہی ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ ایک خاص مقام اور ایک خاص گھر کے اشاروں پر ہوتی ہے، اور ان کی رضامندی کے لیے ہوتی ہے، ان کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے. تو یہی چل رہا ہے پاکستان میں. باقی یہ ہے کہ پاکستان ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. پہلی دفعہ مجھے فواد چوہدری صاحب کی بات ٹھیک لگی ہے کہ یہ پاکستان کے قوم کے مفاد میں سیاست کرنا جو ہے پاکستان کی اس اپوزیشن کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ انہی کے ہاتھ کے لگائے ہوئی بوٹیاں ہیں یہ والی، اور ان کے خلاف، اپنے آقا کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چیلنج نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے، جد و جہد نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس آپ کی اور میری نمائندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک میں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.